ہمارے دنیا ٹھیک ہو مولانا مولانا اللہ ہمارے دنیا ٹھیک ہو ایران میں Almighty, the most beneficent and the most merciful, respected dignitaries on the dais, respected teachers, and Kanizane Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sayyida Mahid Fatime and I Sayyida Razif Hashimi from PU2. We are the host of the day. As you all know that this day is mournful day in the history of Islam, as it marks the martyrdom of the greatest lady Shahzadi Zainab bint Ali Salamullahi alayha. Bibi Zainab bint Ali is the eldest daughter of Hazrat Ali alayhi salam and Bibi Fatima Salamullahi alayha. Bibi Zainab is best known for her role in the aftermath of Battle of Karbala. Bibi Zainab said, "I saw nothing but beauty in Karbala." Let us start today's gathering seeking blessings and presence of Allah Almighty. It is our culture to remember Allah before everything we start. So to bless our ears with the recitation of the verses from Holy Quran, I would like to invite Ruqayya and Fatima Abidi to come on the dais and bless our ears. इनकी हिम्मत अफजाई के लिए बाबा से बुलंद सलवात.
It's my honor to welcome Ghulam Mirza Khan Sahib, Secretary of Pennsylvania Jafria Alipur. I welcome you, sir. I express my gratitude welcome to Janab Syed Abbas Raza Zainabi. I welcome you, sir. It's my honor to welcome Hassan Raza Sahib, Director of Shen Technologies. I welcome you, sir. It's my great pleasure to welcome Mukhlis Fatima Ma'am. I welcome you, ma'am. Who is the mother of Zainab School. I welcome you, ma'am. My gratitude welcome to our chairman and Sir Muzammil Hussain sir, who is the backbone of our institution and given us opportunity to always come forward. I welcome you, sir. It's my great pleasure to welcome Abbas sir. I welcome you, sir. Once again, a heartfelt welcome to all the guests present here. At last, but not least, I welcome my teachers, guardians, friends, and staff members for taking a keen part in this function and making it successful. Thank you, sister, for welcoming all with the respect. We are honored to have you all today. Now, I want to invite Tariq and Jawahir to join us in the recitation of Sozo Salam. मेरी प्यारी बहनों की इस्तकबाल में खानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात.
जज़ाकल्लाह, मौला आपकी खिदमत को कबूल करे। शायर क्या खूब कहता है कि रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक दश्त गहन याद आया, और लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, पर भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया, पर भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। इसी के साथ मैं दावत देती हूँ भूमिका से कि वो आए और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की जिंदगी पर हल्की सी रोशनी डालें। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। Myself Bhumika ji and I am from class 9. Today, on this auspicious occasion, I would like to speak few sentences about great lady Bibi Zainab Salamullahi Alaiha. She was born on Thursday, 1st of Shaban, 5th history. There is no doubt that Bibi Zainab is a shining star in history of Islam and humanity. Zainab is the daughter of Imam Ali alayhi salam and Bibi Fatima Zahra Salamullahi Alaiha. She is Fasiha, Walida and Alima Mu'allima. She was the ego of her father, Imam Ali alayhi salam, the carbon copy of her brother, Imam Hassan alayhi salam in his patience. More certainly, she was a twin of Imam Hussain alayhi salam in his bravery for a lady not to speak, but to be composed, to maintain her discipline and self-respect. Her sermons created a movement in Kufa which shook the basis of Yazid, and son refused to replace his father as a king. करबला के बाद यजीद का मुकाबला ज़ैनब से था। ऐसे हालत में हर तरफ यजीदियत छाई होती। असलहे यजीद के, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, लश्कर यजीद का, लोग यजीद के। ऐसे माहौल में ज़ैनब का खुतबा एक तरफ और सारी यजीदियत एक तरफ। ज़ैनब ने कहा, वामा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने यहाँ खूबसूरती का अलावा कुछ नहीं देखा। तख्तवा ताज यजीद का, लेकिन हुकूमत ज़ैनब की थी। क़यामत तक के लिए ज़ैनब ने यजीद को लानतुल्लाह बना दिया और इस्लाम के परचम को क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया और हुसैनियत को जिंदाबाद कर दिया। मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, जिस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी, इसलिए खुद बोल के ज़ुल्फ़िकार से मारा यजीद को, खुद बोल के ज़ुल्फ़िकार से मारा यजीद को। क्या मुकाम है शहर की खातून का, जिसने कूफा व शाम को और दरबार हिला कर रख दिए। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए यजीद, तू जो तरकीब चाहता है आज इस्तेमाल कर ले, जो चाल चलाना चाहता है आज इस्तेमाल कर ले। कल ये ना कहना कि मुझे किसी ने रोका था और तेरे नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और हम हर गली में मौजूद होंगे। The sermons given by Zainab in Kufa and Syria are enough to convince the status of Bibi Zainab Salamullahi Alaiha in art of speech is very high. My dear friends, Zainab conquered Sham like Kaigo with heartbroken ospreys. She fought operations like Hyder Blood gained a victory over the sword on the day of Ashura. My dear sisters, she saw Hussein's beheaded. She saw Abbas' hand chopped. She saw Asghar's neck chopped. She saw Qasim's body torn into pieces. And she said she saw nothing but beauty. I learned from those lives many wonderful lessons may be learned and many examples may be derived. हमें ज़ैनब ने बताया है कि जब भी बातिल की आवाज़ उठे तो हमें बातिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और दीन की हिफाजत करें। जिस तरह ज़ैनब ने अपनी कुर्बानियाँ देकर अपना पर्दा इज़हार और जज्बा देकर इस्लाम को बचाया है, हमें बीबी ज़ैनब की सीरत और किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।
जज़ाकल्लाह. Thank you sisters. बीबी शहजादी आपकी खिदमत को कबूल करें. Now I request Najma of class 9 to give brief introduction about Maulana Sayyid Namdar Abbas Rizvi Sahib Qibla. Good morning everybody. I am Najma of grade 9. Now I would like to extend my gratitude welcome to our chief guest, Hujjatul Islam Maulana Sayyid Namdar Abbas Rizvi Sahib Qibla. Maulana completed his early education from Tanzim al-Makatib. Later, to seek higher education, he went to Qum, Iran. There he worked as an Islamic scholar. Then he returned to India and served as a worldly and religious scholar. Since 20 years, he has been giving his valuable speeches, preachings, and also served for different committees, organizations all over the world. And since 8 years, we have been working along with Maulana Aqil al-Qarawi Sahib Qibla. Maulana has an organization named as Shiyatana, in which they offer help for financially backward people. In order to spread religious knowledge and reforms, Maulana is continuously traveling throughout different countries and motivates people with his excellent speeches. Zainab School, management, principal, staff and students are very much honored today because Maulana had accepted our invitation and came from far wide. Now I would like to request Maulana Sayyid Namdar Abbas Rizvi Sahib Qibla to come on the dais and enlighten us with his precious speech. So please welcome him by reciting Salawat. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سب سے پہلے میں زینبیہ اسکول کے تمام اراکین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مرکز علم پر ایک طالب علم کو دعوت دی. میں نے چیئرمین صاحب سے ایک بات کہی آپ کے اسکول کو وزٹ کرنے کے بعد کہ سب سے فرسٹ ریئیکشن میرا آپ کے اسکول کو وزٹ کرنے کے بعد یہ تھا کہ میرے اندر بہت ساری پازیٹیو انرجی اس وقت آ گئی ہے اس اسکول کو وزٹ کرنے کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے چونکہ اس سیرمنی کو زینب ڈے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے، لہٰذا مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو خاص کنڈیشنز میں واجب کیا گیا ہے. فار ایگزامپل سب سے بڑی عبادت جو اسلام کا چہرہ ہے وہ نماز ہے. اس نماز کو گرلز کے لیے 9 ایئرس مکمل ہونے کے بعد واجب کیا گیا ہے، بوائز کے لیے 15 ایئر. یعنی ایک خاص کنڈیشن میں جب آپ پہنچیں گے تب واجب ہوگی. اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے. حج کو تو 9 اور 15 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی نہیں بلکہ آپ کو مستطیع ہونا پڑے گا. یعنی آپ ایلیجیبل ہونے چاہیے فائنینشلی بھی اس کو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں جو خدا نے ایک بندے کے اوپر واجب کی ہیں وہ خاص سرکمسٹانسز میں وہ خاص کنڈیشنز کے بعد واجب ہوتی ہیں. مگر ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر ابد تک. کسی طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے.
بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اس علم کو دینے میں اس اسکول نے جو بھومکا ادا کی ہے وہ تو مجھے یہاں آتے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کا کتنا بڑا یوگدان ہے، کتنی بڑی بھومکا ہے۔ اور یہ تربیت ہے، یہ اساتذہ کی تربیت ہے، ٹیچرز کی محنت ہے، یہ اسکول کی لگن ہے، ایک مشن ہے، ایجوکیشن دینا، علم دینا۔ جناب زینب کے بارے میں چونکہ بات کرنی ہے اور آپ لوگ جناب زینب کو اپنی آئیڈیل مانتی ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے ہندوستان کے باہر ایک جملہ کہا تھا کہ آج کل فالو کرنے کا چلن ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے۔ جس کی زندگی میں زینب جیسی شخصیت ہو اسے کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی زندگی میں زینب علیہ مقام جیسا کردار ہو اس کو کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5 معصوموں کو آپ نے دیکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جناب امام محمد باقر علیہ السلام تک، یعنی 7 معصوموں کو، 2 معصوموں کی بیٹی ہیں، کائنات کا رسول آپ کا نانا ہے، سید الشہداء آپ کے بھائی ہیں، حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت آپ کے بھائی ہیں، امام زین العابدین جیسی شخصیت آپ کا بھتیجا ہے۔ 7 معصوموں کو آپ نے دیکھا ہے، بہت غور کیجیے بچوں میں کیا کر رہا ہوں۔ 7 معصوموں کو آپ نے دیکھا ہے جن میں 5 معصوم آپ کے ٹیچر ہیں، 5 معصوموں نے آپ کو پڑھایا ہے، رسول خدا سے لے کر امام حسین تک۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے۔ بہت غور سے سننا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی جناب زینب کے بارے میں تم نے یہ سنا ہے کہ آپ کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، جس کو 5 معصوموں نے پڑھایا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایک ایسی عالمہ کہ جو کسی سے پڑھ کے عالم نہیں ہوئی ہے۔ عالم ہونے کے لیے ہمیشہ کسی معلم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول کی حدیث ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور اتار دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ایلیجبلٹی ہے جو انسان کے اندر ذاتی طور پر پائی جاتی ہے۔ جب انسان اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس انرجی کو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے تو وہ خود بخود عالم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط ہے ارادہ، نیت۔ سب سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، نیت کرنی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ سب علی پور کے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ علی پور کے باہر کے ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس ارادے کی انسان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ آپ جب اپنے گھر سے اسکول آتے ہیں تو راستے میں رائٹ سائڈ میں کتنے پیڑ پڑتے ہیں، کتنے درخت ہیں؟ کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے؟ کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ میں یہاں کسی سے بھی پوچھوں گا تو سب کہیں گے مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر آپ کی ٹیچر آپ کو یہ ٹاسک دے دیں کہ کل جب آپ آئیے گا تو اپنے رائٹ سائڈ کے پیڑ گن کے آئیے گا، تو پھر آپ سب دوسرے دن بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ علم ہے نا، ایک علم جو آپ کو کل تک نہیں تھا وہی علم آپ کو دوسرے دن مل گیا۔ کیسے ملا؟ کسی نے آپ کو پڑھایا؟ کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا، ایک ارادہ تھا جو اب تک آپ نے نہیں کیا تھا، وہ ارادہ جیسے ہی آپ نے کیا جو علم کب تک آپ کو نہیں تھا وہ آپ کے پاس آ گیا۔ بنیادی چیز کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ ہے، عزم محکم ہے، مضبوط ارادہ کرنا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے۔ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی ہے۔ بچپن سے ایک بات سنتا چلا رہا ہوں کہ امپاسبل خود اپنے لفظ میں کہتا آئی ایم پاسبل، میں پاسبل ہوں، وہ امپاسبل کسی کے لیے نہیں ہوں۔ ہر چیز پاسبل ہے اگر کوئی انسان اس کو سیکھنا چاہے، اگر انسان اس کو حاصل کرنا چاہے۔ ابھی بھومکا نے بھی اپنی اسپیچ میں بہت اچھی بات کہی،
میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر کے آپ کو بتاؤں کہ جناب زینب نے بہت ساری چیزیں وراثت میں لی ہیں. پہلی چیز جو آپ نے وراثت میں لی ہے وہ ہے عقل، خیرت، اسمارٹنس، بلا کی ذہنیت. یہ ذہنیت آپ نے رسول خدا سے لی وراثت میں. یہ اسمارٹنس، یہ عقل، یہ شعور، یہ وجدان آپ نے رسول خدا سے لیا. اس طریقے سے لیا کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جانے لگا. یعنی بنی ہاشم میں جو سب سے زیادہ اسمارٹ لیڈی تھی، جو سب سے زیادہ عقل مند خاتون تھی، اس خاتون کا نام ہے جناب زینب. آپ نے جناب فاطمہ زہرا سے عفت و حیا لی ہے وراثت میں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ جناب زینب کے القابات کو ہسٹری میں پڑھیں گے تو اس میں ایک لقب ہے نائبۃ الزہرا، زہرا کی نائب. ٹھیک ہے، بہت اچھا لفظ اردو میں ہمارے دیا گیا ہے اس لقب کو ثانیہ زہرا کہہ کر، کہ آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی کو ثانیہ زینب نہیں کہا گیا ہے، ثانیہ زہرا کہا گیا ہے. یعنی جناب زہرا کے لیے تو کوئی ثانی موجود ہے، لیکن جناب زینب اس ذات کا نام ہے جس کے لیے کوئی آج تک ثانی نہیں بن سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھنا بچوں، میں اس کو بتاؤں گا. میرے پاس 20 منٹ کا چونکہ وقت دیا گیا ہے اور میں اپنے وقت پر بات تمام کرنے کا عادی ہوں. جناب زینب نے جو یہ خوبی حاصل کی، یہ جو نائبۃ الزہرا کا لقب حاصل کیا، وہ کیوں کیا؟ انسان کی صلاحیت ہمیشہ مصیبتوں میں ابھرتی ہے. انسان کی صلاحیت ہمیشہ بلاؤں میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے، وہی مہدی رنگ دیتی ہے جو گھس جاتی ہے. جو درختوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، جسے پتھروں میں پیسا نہیں جاتا ہے، اس میں رنگ نہیں چڑھتا ہے. رنگ اسی میں چڑھتا ہے جسے پیسا جائے. جب تمہیں پیسا جائے گا، بلاؤں میں پیسا جائے گا، مصیبتوں میں تم گھر جاؤ، تو اس وقت تم اپنی صلاحیتوں کو اپنے اندر دیکھنا کہ تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. خدا مند عالم بچوں، میرے یہ بات میری یاد رکھنا، کسی کے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو جب تک خدا نہیں چاہے گا نہیں آئے گی. جتنی بڑی مصیبت ہوگی اس کے لیے انسان کو اتنا بڑا ہونا پڑتا ہے. چھوٹے لوگوں پر خدا مصیبت نہیں دیتا. فرعون کو 400 سال تک بخار نہیں آیا تھا. 400 ایئرز تک فرعون کو بخار نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھا کہ اس کو کوئی مصیبت دی جائے. اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو کسی بلا میں مبتلا کیا جائے. بلا خدا کی طرف سے ہوتی ہے. بلا میں اسی کو مبتلا کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر نکھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو بلاؤں میں پیشنس کا دامن ہاتھ میں پکڑے رہتا ہے، جو بلاؤں میں صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے اور اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے. ایک بات مجھ سے پہلے جو بچی نے تقریر کی، اس نے بھی کہا کہ یزید ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر جناب زینب نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. تو جسے مصیبت سمجھ رہا ہے، زینب اتنی بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ مصیبت کو بھی حسن کی نگاہ سے دیکھتی ہے، مصیبت کو بھی، بلا کو بھی خوبصورتی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تیری نگاہ میں بلا ہوگی، میری نگاہ میں یہ حسن ہے، میری نگاہ میں یہ خوبی ہے. ایک بہت پرانی مثال جو بچپن میں نے پڑھی تھی، وہ دے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا، کبھی کبھی مصیبت آتی ہے نا، اور خاص طور پر جو مصیبت اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے، گاڈ کی طرف سے آتی ہے، اس میں کچھ چیزوں میں تمہارا اپنا رول نہیں ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہارا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئے. بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں میرا رول ہوتا ہے، بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں میرا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مصیبت میرے اوپر آتی ہے. یہ مصیبت اگر کبھی تمہارے اوپر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اس مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. جناب زینب پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کیونکہ خدا نے انہیں سلیکٹ کیا ہوا ہے اس بات کے لیے.
چنا ہوا ہے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھا ہوا ہے خدا رب العالمین نے۔ بچپن میں کہانی سنتے تھے ہم، بہت سارے لوگوں کو شاید وہ کہانی یاد ہو کہ ایک بادشاہ سیب کاٹ رہا تھا، سیب کاٹتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی۔ جیسے انگلی کٹی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ وزیر کو اس بات پر غصہ آ گیا، بادشاہ کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میری انگلی کٹی ہے اور تم میرے وزیر ہو کے یہ کہتے ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اس نے اس وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ چونکہ بچے سن رہے ہیں اس لیے میں بچوں کی لینگویج میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وزیر کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا اور کہا میرے اوپر ایک مصیبت آئی ہے اور یہ کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد یہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا۔ جب جنگل میں گیا تو اس کے فوجی اس سے بچھڑ گئے، اور جنگل میں رہنے والی جو قوم ہوتی ہے، جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس بادشاہ کو پکڑ لیا، اور جس دن پکڑا تھا اس دن وہ جنگل والے جس کو بھی پکڑتے تھے اس کی بلی چڑھاتے تھے، اس کی قربانی کرتے تھے۔ بادشاہ کو لے کر آئے اس کی قربانی دینے کے لیے، اس کی بلی چڑھانے کے لیے، تو بادشاہ نے کہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تم مجھے میری بلی چڑھا رہے ہو۔ کہا یہاں ہم بادشاہ نہیں دیکھتے، جس کو پکڑتے ہیں آج کے دن اس کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ تو قوم کا جو بزرگ تھا اس کو بلایا گیا کہ آئیے آج ہم نے بلی کا بکرا پکڑ لیا ہے، اس کی بلی دی جانی ہے۔ تو جب قوم کا بزرگ آیا تو اس نے چیک کیا کہ اس کے اندر کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، تو جیسے ہی چیک کیا اس کی انگلی کٹی ہوئی ملی۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی، اس کے اندر ایک عیب ہے، ہم جب بھی بلی دیں گے تو ایک کمپلیٹ مین کی دیں گے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اس کے اندر عیب ہے، اس کی بلی نہیں دی جا سکتی، اسے چھوڑ دیا جائے۔ جیسے اس کو چھوڑا گیا فوراً اس کے ذہن میں وزیر کی بات یاد آئی کہ وزیر نے اس انگلی کے کٹنے پر کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، فوراً واپس آیا، اپنے دربار آیا، خوشی خوشی اس نے جشن منایا، ایک سیلیبریشن، اور پوری قوم کو دعوت دی۔ اس وزیر کو جس کو اس نے جیل میں ڈال دیا تھا، اچھا جب جیل میں ڈالا تھا نا تو جیل میں جاتے جاتے بھی وہ وزیر کہہ رہا تھا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو اس وزیر کو بلایا، اسے ایوارڈ دیا گیا، اسے اعزاز سے نوازا گیا، اور ساری سیریمنی کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا دیکھو میرا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ جب کسی مصیبت میں کسی کو اللہ گرفتار کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، اچھے کے لیے کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں کر رہا، لیکن میرا تو سمجھ میں آ گیا۔ تم کو جب میں جیل بھیج رہا تھا تو تم نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو تم نے کیوں کہا میں آپ کا وزیر خاص ہوں، آپ جہاں جاتے ہیں مجھے لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو اس دن شکار میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا۔ انگلی آپ کی کٹی تھی، میری نہیں کٹی تھی، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، خدا جو کرتا ہے خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور اچھے کے لیے کرتا ہے۔ آج کا جناب زینب کے اس ڈے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اچھے کے لیے کرتا ہے۔ جو جس طریقے سے تمہارا زندگی میں امتحان لیا جائے اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، ریڈی رکھو۔ سونے سے زیور اسی وقت بنتا ہے جب اسے آگ میں دبا دیا جائے۔ جتنا اسے آگ میں دبایا جائے گا سونے کے حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنا مصیبتیں آتی جائیں گی اتنا تمہارے حسن میں اضافہ آتا جائے گا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ان مصیبتوں میں اپنی اصلیت کو سامنے لانا۔ ایک 2 منٹ کا اور مجھے وقت دیں، میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا جو کچھ ہیرے لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہیرے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو جوہر شناس ہیں، جو ہیروں کو پہچانتے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس میں جتنے ہیرے اصلی ہیرے ہیں ان کو نکال دو، اور جو نقلی ہیرے ہیں ان کو الگ کر دو۔ بہت سارے لوگ آئے، کوئی نہیں کر سکا۔ ایک اندھا آدمی آیا، اس نے کہا نہیں بادشاہ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔
आंखों से देखता नहीं था। उसने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ। कहा तुम आंख वाले आए और उन्होंने असली और नकली को नहीं पहचाना, तुम अंधे होकर ये काम करोगे? कहा हाँ। बच्चों मेरे सुनो, वो हीरे लेकर गया और जाकर धूप में बैठ गया। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद उसने हाथों से टटोल कर कुछ हीरों को अलग कर दिया और कुछ नकली हीरों को अलग कर दिया और लाकर बादशाह के सामने दिखाया। कहा ये नकली है ये असली है? तो बादशाह ने कहा तुमने कैसे पहचाना? कहा मैंने इन हीरों को धूप की गर्मी में रख दिया, जो इस गर्मी में भी ठंडे रहे वो असली हीरे थे, जो धूप की तपिश से थोड़ी देर में गर्म हो गए वो नकली हीरे थे। असली हीरों की पहचान ये है कि बनाने में मुसीबतें आए उसमें अपने आप को दूर रखना है, कभी गर्मी नहीं दिखानी है, कभी अपने आप को अपना पेशेंस नहीं खोना है, कभी आपने से बाहर नहीं होना है। आप सब सलामत रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you, Maulana, for your excellent speech. It's my warmful welcome to Rakshita to come over here and thanks for precious souls. A warm and pleasant morning to everyone. I, Rakshita of grade 9. It's my immense pleasure that I have got an opportunity to present before you out of thanks. Now, I would like to thank Hujjatul Islam Maulana Sayyid Namdar Abbas Rizvi Sahib Qibla. I thank you, sir. You have motivated us with your wonderful speech. I thank Janab Sayyid Abbas Raza Zainabi. I thank you, sir. I thank Anjumani Jafia, Secretary, sir, and Presidents. I thank you, sir. I extend my thanks to all the governing body members. I thank you all. I'm thankful to the chairman, Mr. Anzid Hussain, sir, for giving us this opportunity. I thank you, sir. I thank Sir Asim Raza, sir. I thank you, sir. I thank Mukhlis Fatima, ma'am. I thank you, ma'am. My special thanks to all of us who gathered here. I thank you all. Thanks Ali channel members. I thank you all. Last, I thank Fatima ma'am who gave me this opportunity to speak in front of you. Thank you, and And I request Mr. Ghulam Raza sir to come and give your precious words here on this dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैंने भाई साहब चैनल साहब का जो 2 मिनट पुलिस आए होने के नाते परमिशन दी है। मैं जो आपसे क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों से, जो शायरी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। इसको 2 साल पहले बुटाई कलीपुरी और साफर आबिदी ने हम सब मिलकर बंदे भी सब बनाई। हर शायर का शेर कभी कभी याद रखना चाहिए, छोड़ के कभी पूछा जाएगा सागर आबिदी का शेर बोलो या मुजाहिद साहब का शेर बोलो या गुलाम अली पुरी का शेर बोलो, तो आपको याद करना चाहिए, कभी भी शेर पढ़ना चाहिए। मैं जनाब ज़ैनब इब्राहिम से
ये मतलब जो शेर कहूँगा ज्यादा बस नहीं होगा तो बर्दाश्त किया है। फिजा की जब मिसाल नहीं शिजहात में, फिजा की जब मिसाल नहीं शिजहात में, ज़ैनब तेरी मिसाल कहाँ कायनात में, ज़ैनब तेरी मिसाल कहाँ कायनात में, पूछी कि जब सवाल नकीर खब्र में, आई कि तब इमाम मेरी मुश्किलात में, आई कि तब इमाम मेरी मुश्किलात में, भाई पे दोनों लाल को कुर्बान कर गई, भाई पे दोनों लाल को कुर्बान कर गई, ऐसी बहन मिली ना कहीं कायनात में, ऐसी बहन। मैं खासकर ये आखिरी मुफ्ते के लिए आप शेर पढ़ने के लिए आया यहाँ, जो आप जो है एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई, मगर बात बात में कुछ तो बात आती है झगड़ा करने की। इसका नाम झगड़ा नहीं है, बातों बातों में बात करने के लिए वो झगड़ा नहीं कहते, उसको आप सुना करना चाहिए। मगर इसी में शेर